का पत्ता हमेशा तुरुप का पत्ता होता है। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मसूद रजा। कामरान खान साहब सालाना तातीलात पर हैं, लिहाजा कुछ दिन मेरा और आपका साथ इस प्रोग्राम में रहेगा। सिंध भर में बल्दियाती इंतखाबात का आखिरी मरहला भी आज मुकम्मल हो गया। मुंतखब मेयर्स और डिप्टी मेयर्स ने अपने ओहदों के हलफ उठा लिए। ये पूरा का पूरा प्रोसेस इब्तिदा से ही खासा दिलचस्प रहा, जब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के नतीजे में ये इलेक्शन करवाना पड़ा। और आज जब आखिरी मरहला मुकम्मल हुआ तो एक अजीब समा था कि मुंतखब मेयर जेल से हलफ बर्दारी के लिए आया, जेल वापस चला गया और अब ये फैसला हो रहा है कि जेल से ही वो शहर का नस्म नक्श संभालेगा। कराची के 9 मुंतखब मेयर वसीम अख्तर और डिप्टी मेयर अरशद वोहरा ने अपने ओहदों का आज हलफ उठा लिया है। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर तकरीबन 8 साल बाद सिंध में बल्दियाती इंतखाबात हुए थे। इलेक्शन मुकम्मल होने के तकरीबन 9 महीने बाद मेयर डिप्टी मेयर अपनी जिम्मेदारियां अब संभालेंगे। इजाफे और बेहतरी को मजबूत करने के लिए हम सब साथ मिलके सारी सियासी जमातें इंशाअल्लाह हम सबको साथ लेके चलेंगे। लोकल काउंसिल की सरबराह की हैसियत से अपनी जिम्मेदारी को ज्यादा तरजीह दी जाए। हलफ उठाने के बाद वसीम अख्तर ने जिए मुत्तहदा, जिए भुट्टो और जिए इमरान का नारा लगाया और कहा कि हम सबको मिलकर कराची के मसाइल हल करेंगे। जिए मुत्तहदा, जिए भुट्टो, जिए इमरान खान। हम सब मिलके इस कराची के जो मसाइल हैं इनको रिजॉल्व करेंगे। भरपूर दिलचस्पी से भरा हुआ था ये पूरा का पूरा इवेंट, जब वसीम अख्तर को हलफ उठाने के लिए पुलिस सिक्योरिटी में सेंट्रल जेल से पोलो ग्राउंड लाया गया था। कराची के 9 मुंतखब मेयर वसीम अख्तर मुत्तहदा के कायद अल्ताफ हुसैन की नफरत अंगेज तकरीर में सहूलतकारी, सानह 12 मई में और इंसदाए दहशतगर्दी की दफात के तहत मुकदमात में मुलव्विस हैं। पिछले माह डॉक्टर आसिम केस में इंसदाए दहशतगर्दी की अदालत के हुक्म पर उन्हें एक बार फिर गिरफ्तार किया गया था। वसीम अख्तर के वकील ख्वाजा नवीद एडवोकेट के मुताबिक वसीम अख्तर 40 मुकदमात में नामजद हैं। 27 मुकदमात में वसीम अख्तर की जमानत हो चुकी है, दीगर मुकदमात में वो रिमांड पर जेल में हैं। तकरीब हलफ बर्दारी में मौजूद 9 मुंतखब मेयर की अहलिया ने सवाल किया कि ये कहाँ का इंसाफ है कि एक मेयर हल्फ लेने के लिए बख्तरबंद गाड़ी में आए जबकि वो बेगुनाह हो। खुशी का एक लम्हा है, मगर साथ साथ अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि एक तमाशा बना हुआ है कि इस तरह से जेल से लाया जा रहा है और फिर बख्तरबंद गाड़ी में वापस ले जाया जा रहा है जैसे कोई हार्डकोर क्रिमिनल हो। ठीक है, हालांकि वो एक मतलब एक लॉ अबाइडिंग सिटीज़न है यहाँ के और ही इज़ बीन इलेक्टेड, पॉपुलरली इलेक्टेड। तो ये पूरे दुनिया में मीडिया में एक मजाक बना हुआ है, मैगजीन्स में, न्यूज़पेपर्स में, कि ये क्या हो रहा है। जी हाँ, और हलफ उठाने के बाद साबिक एडमिनिस्ट्रेटर कराची ने शहर की रिवायती चाबी 9 मुंतखब मेयर वसीम अख्तर के हवाले की। इस पर मुत्तहदा के सरबरा फारूक सत्तार का कहना था कि वसीम अख्तर को कराची की चाबी मिल गई है, लेकिन जेल की चाबी भी जल्द ही मिल जाएगी। इन्हें कराची की भी चाबी दी गई है और कराची वाले बहुत जल्दी इन्हें जेल की चाबी भी देंगे। इसके बाद वसीम अख्तर ने भी यकीन दहानी कराई कि वो डॉक्टर फारूक सत्तार की सरबराही में MQM पाकिस्तान के साथ हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है। वसीम अख्तर ने भी इस मौके पर पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। ये दिल की आवाज है। मैं पाकिस्तान से हूँ, पाकिस्तान मुझसे है, हम दोनों साथ हैं। मेरा पूरा खानदान ने कुर्बानियां दी हैं इस मुल्क के लिए। हम सोच भी नहीं सकते कि पाकिस्तान के खिलाफ कोई बात करे। हम बर्दाश्त भी नहीं करेंगे कि पाकिस्तान के खिलाफ कोई स्टेटमेंट दे या कोई बात करे।
آج کے نومنتخب میئر وسیم اختر ماضی کے مقابلے میں ایک بدلی ہوئی شخصیت کے طور پر ہمیں نظر آئے. آج بطور میئر انہوں نے اپنی پہلی تقریر کی اور اس تقریر میں سیاسی بردباری کا مظاہرہ کیا. ان کی زندگی کس طرح سے گزری ہے، ایک نظر ڈالتے ہیں کہ ان کا ماضی کیا ہے اور کس طرح سے انہوں نے سیاست میں قدم رکھا اور اپنی سیاست کو آگے لے کے بڑھے. کراچی کے نئے میئر وسیم اختر ایم کیو ایم کے پرانے کارکنوں میں سے ایک ہیں. 61 سالہ وسیم اختر ٹیلی کمیونیکیشن انجینئر رہے. وہ 1988 سے ایم کیو ایم سے وابستہ ہیں. وسیم اختر 90 کی دہائی میں بے نظیر بھٹو اور نواز شریف کے دور میں ہونے والے آپریشن کے دوران ایم کیو ایم کے ساتھ کھڑے رہے. 1994 میں انہیں گرفتار بھی کیا گیا مگر پارٹی سے ان کی وابستگی برقرار رہی. حالیہ بلدیاتی الیکشن میں انہیں ایم کیو ایم حقیقی کے اثر و رسوخ والے علاقے لائنز ایریا میں بلدیاتی مہم کی نگرانی سونپی گئی تھی. وسیم اختر 2 بار رکن اسمبلی رہ چکے ہیں جبکہ سندھ کے مشیر داخلہ کی حیثیت سے بھی کام کرتے رہے. ان کی خدمات کی وجہ سے پارٹی کے حلقوں میں انہیں عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی وسیم اختر کو بے باک، جارحانہ مزاج بلکہ کسی حد تک منہ پھٹ رہنما تصور کیا جاتا ہے. شاید یہی وجہ ہے کہ پچھلے ہفتے میئر منتخب ہونے کے بعد جب وسیم اختر میڈیا سے گفتگو کرنے کے لیے آئے تو ان کے ساتھ کھڑے ڈپٹی میئر ارشد وہرا انہیں بار بار سرگوشیوں میں بی کیئرفل کا مشورہ دیتے رہے. یہ تو وسیم اختر صاحب کی زندگی پر ہم نے ایک نظر ڈالی، لیکن اب جو سب سے اہم معاملہ ہے وہ یہ کہ کس طرح سے یہ نظام آگے بڑھے گا جبکہ نو منتخب میئر اس وقت جیل کے اندر موجود ہے. اس پر ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ارشد وہرا صاحب جو کہ ڈپٹی میئر ہیں اور آج ہی آپ نے بھی حلف لیا ہے. بہت بہت شکریہ ارشد وہرا صاحب. ارشد وہرا صاحب، سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارک کہ خدا کر کے ایک طویل تعطل کے بعد آپ نے حلف اٹھا لیا اور آپ ڈپٹی میئر اب بن گئے ہیں باقاعدہ طور پر. شکر الحمدللہ. اچھا یہ فرمائیں کہ وسیم اختر صاحب پر تو تقریباً 40 مقدمات ہیں اور وہ جیل میں ہیں، تو کیا ابھی معاملات آپ چلائیں گے، آپ دیکھیں گے ساری چیزوں کو؟ دیکھیں انشاءاللہ تعالی اللہ سے دعا ہے کہ وسیم اختر صاحب جلد آئیں اور جلد اپنے میئر کا چارج لیں اور جو بھی اس کے لیگل اسپیکٹس ہیں اس کو ہماری لیگل ٹیم دیکھ بھی رہی ہے. اور ہماری گزارش ہے سندھ گورنمنٹ سے بھی کہ ان کو جو ہے وہ پیرول پہ یا ان کو بیل پر جو ہے رہائی دیں تاکہ جو ہے کراچی کے ایک منتخب میئر کو جو ہے وہ اپنی ڈیوٹیز کو سر انجام دے سکے. لیکن آن دی ادر ہینڈ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ دیکھیں ہمیشہ جو بھی کام ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ ایک بہت ہی منظم قسم کی جماعت ہے اور ہمارے پاس جب ہم نے الیکشن کنٹیسٹ کیا تھا اسی وقت ہم نے ایک پلان کیا تھا اور اس وقت ہماری ایک ٹیم جو ہے اس پلان پہ کام کر رہی تھی. اس پلان میں ہم نے کراچی کے تمام اسپیکٹس کو ایڈریس کیا تھا کیونکہ کراچی کے ملٹیپل ایشوز ہیں. کراچی کے ملٹیپل ایشوز میں چاہے وہ ٹرانسپورٹیشن کا ہو، چاہے وہ پانی کا ہو، چاہے وہ الیکٹریسٹی کا ہو، چاہے وہ سیویج کا ہو، چاہے وہ انفراسٹرکچر کا ہو، چاہے وہ گاربیج کا ہو، چاہے وہ ہاکرز کا ہو، چاہے وہ انکروچمنٹ کا ہو. دیر آر مینی ایشوز. ہم نے الحمدللہ ان سب ایشوز کو اسٹڈی کیا. گو کہ اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے ڈومین میں نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ کو جب عوام نے ایک مینڈیٹ دیا ہے تو آپ کے پاس ایک بہت اہم پوزیشن ہے اور آپ اس اہم پوزیشن پہ جو چیز آپ کے ڈومین میں نہیں ہے آپ اس محکمے سے بھی بات کر کے اور اس پلان کو ڈسکس کر سکتے ہیں. اگر وہ اچھا پلان ہوگا تو امپلیمنٹ ہوگا، اگر اچھا نہیں ہوگا تو اس میں امینڈمنٹ کریں اور اس کے ساتھ کام کریں. لیکن ہمیں پتہ ہے کیونکہ دیکھیں ہمارے جو کاؤنسلرز ہیں، ہمارے جو وائس چیئرمینز ہیں، ہمارے جو چیئرمینز ہیں یونین کاؤنسل کے، اس کے بعد ہمارے ڈسٹرکٹ چیئرمین، اس کے بعد آپ ڈپٹی میئر اینڈ میئر، تو یہ تمام جو ٹیم ہے یہ پوری ٹیم الحمدللہ اپنے اپنے علاقوں سے جن جگہوں سے جیتے ہیں، جن گلیوں سے یہ جیتے ہیں، یہ ان گلیوں سے واقف ہیں، ان گلیوں کے ایشوز سے واقف ہیں. انہیں پتہ ہے کہ ہمارے علاقے کے لوگوں کو کیا پرابلم ہے. روزانہ یہاں گاڑی جاتی ہے تو یہ والا کھڈا ہے، اس گلی میں یہ گٹر بھری ہوئی ہے، لوڈ شیڈنگ جو ہے 2 گھنٹے اس ٹائم سے اس ٹائم ہوتی ہے. سو دے نو دیئر ایریا ویری ویل. تو ان کو اپنے ایشوز کو ایڈریس کرنے میں آسانی ہوگی. لیکن پھر اس کے بعد جس طریقے سے چیف منسٹر صاحب مراد علی شاہ نے بڑا انرجیٹیکلی اپنے کام کو سٹارٹ کیا، لیکن انفارچونیٹلی ان کو
پراپر گائیڈنس نہیں مل سکتی، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ تمام علاقوں کو اچھی طرح نہیں جانتے. تو پھر ہی شوڈ بی ٹرسٹنگ. اچھا، آپ ان تمام چیزوں میں کوارڈینیشن کر پائیں گے وورا صاحب، بتا سکیں گے حکومت کو، مسائل پہنچا سکیں گے. آج علامتی طور پر آپ کے لیے ایک بڑا دن ہے. ایک طرف آپ کے دفاتر گرائے جا رہے ہیں، دوسری طرف آپ نے میئر اور ڈپٹی میئر اور چیئرمین اور وائس چیئرمین کے الیکشن نہ صرف جیتے بلکہ حلف بھی اٹھا لیا ہے. تو آج ایک بڑا دن ہے. چیلنجز کیا آپ کے سامنے ہوں گے؟ یہ تو آپ ایک توقع کر رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ تعاون ہوگا، یقین ہے آپ کو اس بات کا؟ اور کون سے ایسے مسئلے ہیں جن کو سب سے پہلے آپ ایڈریس کرنا چاہیں گے؟ دیکھیں، مجھے یقین ہے کیونکہ یہ اس وقت جو ہے سندھ گورنمنٹ پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ہے، اور نظر آتا ہے کہ وہ سنسیئر ہیں، وہ شہر میں کام کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان کے پاس پراپر گائیڈنس، ان کے پاس پراپر سپورٹنگ ہینڈز نہیں ہیں. اور بلدیات جو ہے وہ ہمیشہ سپورٹنگ ہینڈ ہوتا ہے. بلدیاتی نمائندے جو ہیں، جیسا کہ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بتایا، وہ چیزوں کی آئیڈینٹیفیکیشن بہت بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے ڈومین میں ہے وہ ہم کر سکتے ہیں، جو ہمارے ڈومین میں نہیں ہے وہ سندھ گورنمنٹ جو ہے وہ ہمیں ہیلپ کرے گی، فیڈرل گورنمنٹ بھی ہمیں سپورٹ کرے گی. ہم نہایت ایمانداری سے اپنے مینڈیٹ کا احترام کرتے ہوئے ہم ان لوگوں کے پاس اپنے ایشوز کو اور اپنے پرابلمز کو لے کر جائیں گے. دوسرے آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے، یہ ہمارے پاس جو ہے مطلب یہ ڈیفیکلٹ ٹائمنگ ضرور ہیں. ڈیفیکلٹ ٹائمنگز ان اے سینس کہ پولیٹیکل جو اس وقت سینیریو چل رہا ہے متحدہ قومی موومنٹ کے ساتھ، اور آن دی ادر ہینڈ یہ ایک جو ہے عوام کے اس مینڈیٹ کو آج تسلیم کر لیا گیا ہے، تو عوام کی ایکسپیکٹیشن جو ہیں وہ بہت ہائی ہو گئی ہیں. ان ایکسپیکٹیشنز کو پورا کرنے کے لیے ہمیں جو ہے پہلے سے کئی گنا زیادہ کام کرنا ہوگا. میں آپ سے جاننا ہی چاہ رہا ہوں وورا صاحب کہ آپ کی ترجیحات کیا ہیں؟ پہلے چند ہفتوں میں ہم آپ کی ترجیحات کیا دیکھیں گی؟ کن مسائل کو آپ ایڈریس کر رہے ہوں گے؟ دیکھیں، میں ٹو بی ویری ٹرو آپ کو میں یہ کمنٹ نہیں کر سکتا کہ میں پہلے کچرے کے اوپر توجہ دوں گا، یا میں پانی کے اوپر توجہ دوں گا، یا میں انفراسٹرکچر پہ توجہ دوں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تمام جو ایشوز ہیں نا، یہ ایکول ہی پرابلم ہے. میں آپ کو دکھانا چاہوں گا کہ ہم نے ایک پورا کراچی کے لیے روڈ میپ بنایا ہوا، اس میں تمام ایشوز کو ایڈریس کیا ہوا ہے. اگر آپ یہ دیکھیں گے نا، یہ پوری ایک رپورٹ ہے، چاہے ٹرانسپورٹ کے حوالے سے ہو، چاہے گاربیج کے حوالے سے ہو، چاہے یہ پانی کے حوالے سے ہو، انفراسٹرکچر کے حوالے سے ہو، کے الیکٹرک کے حوالے سے ہو، یہ بیچ کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ہو، پارکس کے حوالے سے ہو. ہم نے اس پہ ہوم ورک کیا ہوا ہے، ہمارے پاس ہوم ورک ریڈی ہے. ہمیں تو صرف جو ہے پلان اے، پلان بی، پلان سی کی طرح اس کو لے کر چلنا ہے. تو ہم نے ملٹیپل ایشوز کو ساتھ ساتھ ایڈریس کرنا ہے. اگر دیکھیں ہر ڈپارٹمنٹ ہے، اگر کچرا نہیں اٹھ رہا تو کچرے کا ڈپارٹمنٹ ہے، پانی کی ڈسٹریبیوشن نہیں ہے تو پانی کی مینجمنٹ ہے، اس انفراسٹرکچر میں ایشوز ہیں تو انفراسٹرکچر کی مینجمنٹ ہے. اور یہ تمام مسائل یقینی طور پر آپ کے دائرۂ اختیار سے باہر ہیں، جو آپ کو اختیار دیا گیا اس سے باہر ہے، اس لیے آپ کمٹمنٹ نہیں کرنا چاہ رہے. میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ دیکھیں، نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا. دیکھیں، گڈ گورننس جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ہے. گڈ گورننس جو ہے اس کی امپورٹنس کا آپ اس سے اندازہ لگا لیں. میں نے آپ سے کہا کہ جیسے واٹر بورڈ جو ہے اس وقت کے ایم سی کے انڈر میں نہیں ہے، جو کہ پہلے ہوتا تھا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ واٹر بورڈ کی یہ ذمہ داری ہے. جب میں کسی مسئلے کو اور اس مسئلے کے حل کو لے کر جاؤں گا تو چاہے وہ وزیر بلدیات ہوں، چاہے چیف منسٹر ہوں، چاہے ایم ڈی واٹر بورڈ ہوں، وہ مسئلہ میں جب دکھاؤں گا، وہ مسئلہ ظاہر سی بات ہے جب عوام کے مسائل کو لے کر ان کے پاس جایا جائے گا تو پھر آپ لوگ بھی اس سے اویئر ہوتے ہیں، آپ لوگ بھی اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ غلط تو نہیں ہے، یہ صحیح ہے. اس کے بعد میں متحدہ کا موقف مجھے اب اس پر تھوڑا مختلف نظر آ رہا ہے. وورا صاحب پہلے متحدہ کہتی تھی کہ حلف اٹھانے کے بعد ہم اس قانون کو چیلنج کریں گے جس قانون کے تحت ہم نے الیکشن لڑائے. بہرحال بات دوسری طرف چلی جائے گی. ہم بہت ایک اہم معاملہ ہے اس کی طرف آتے ہیں. پورا ملک اس معاملے پر نگاہیں جمائے ہوئے ہے. آپ نے آج ایک حلف اٹھایا ہے، پاکستان کا حلف ہے. آپ نے ڈپٹی میئر کا حلف اٹھایا ہے، پاکستان سے وفاداری کا حلف اٹھایا ہے. اس سے پہلے بھی آپ نے ایک حلف اٹھایا تھا، متحدہ کا حلف اٹھایا تھا، جس میں الطاف حسین صاحب سے آپ نے وفاداری کا حلف اٹھایا تھا. تو اب زیادہ اہم حلف کون سا ہے؟ کس کو رکھیں گے، کس کو چھوڑیں گے؟ دیکھیں، اس حلف میں اگر آپ یہ دیکھیں کہ وہ
جیسے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ہے, کانسٹیٹیوشن آف پاکستان از این ایکٹ, اور جو ہم نے حلف اٹھایا تھا ایز اے چیئرمین, جو پبلکلی ہم نے حلف اٹھایا تھا, اس حلف میں بھی پاکستان کے استحکام کی, پاکستان کی بقا کی سوری اور کراچی کی عوام کو سرو کرنے کی بات تھی, ٹھیک ہے نا. تو اس حلف میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی, اس میں بھی پاکستان کی بقا کی, پاکستان کے استحکام کی اور کراچی کی عوام کو سرو کرنے کی اور اپنے مینڈیٹ کو منظم رکھنے کی بات تھی. آپ اگر کانسٹیٹیوشن کی بات کرتے ہیں تو کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ ایک ایکٹ ہوتا ہے. کانسٹیٹیوشن آف پاکستان از این ایکٹ. اچھا, میں مختصراً آپ سے پوچھنا چاہوں گا ورا صاحب کہ کیا ایم کیو ایم کا آئین اب تبدیل ہو رہا ہے, اس کا حلف اب تبدیل ہو رہا ہے, اس کا آئین اب تبدیل ہو رہا ہے یا نہیں؟ دیکھیں, میں پھر اپنی بات کو ریپیٹ کروں گا کہ حلف جو ہے وہ حلف کوئی پارٹی کے, ہر پارٹی کا اپنا ایک طریقہ کار ہوتا ہے, ہر پارٹی کا ایک جو ہے سسٹم ہوتا ہے. ہمارے یہاں بھی جو ہے پارٹی کے کانسٹیٹیوشن کو لیگل لوگ ہیں, لیگل ریسپانسبل. یس 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 وائی ناٹ. بہت شکریہ ارشد وورا صاحب. گفتگو آپ نے سنی, متحدہ کا اسٹینس تبدیل ہوتا نظر آ رہا ہے. پہلے متحدہ کہتی تھی کہ حلف اٹھانے کے بعد ہم اس قانون کو چیلنج کریں گے جس میں اختیارات نہیں ہیں, مگر اب بات ہو رہی ہے کہ سندھ حکومت کے ساتھ مل کر چلیں گے, گڈ گورننس کی بات ہو رہی ہے, اچھی کوارڈینیشن کی بات ہو رہی ہے. یہ بھی خاصا بہتر سائن ہے. دیکھنا ہوگا کہ آنے والے دنوں میں کراچی کے حالات کو ٹھیک کرنے کے لیے وزیر اعلیٰ سندھ جو بڑے متحرک نظر آتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں, اور یہ نیا نظام جو اب رائج ہو رہا ہے یہ کیا کرے گا. بریک لیں گے اور بریک کے بعد بات کریں گے کچھ بین الاقوامی خبروں. بنگلہ دیش مسلسل پاکستان دشمنی پر ڈٹا ہوا ہے اور پاکستانی حکومت کی جانب سے باقاعدہ احتجاج کے باوجود وہ اقدامات کر رہا ہے جو پاکستان کو قابل قبول نہیں ہے. بنگلہ دیش کی سپریم کورٹ نے جماعت اسلامی کے ایک اور رہنما کو پھانسی دینے کا فیصلہ برقرار رکھنے کا اب حکم دے دیا ہے. میر قاسم علی پر الزام لگایا گیا تھا کہ انہوں نے 1971 میں پاکستان کی حمایت میں جنگی جرائم کا ارتکاب کیا تھا. بنگلہ دیشی عدالت کی اس متعصبانہ فیصلے اور دیگر عالمی خبروں پر ایک نظر ڈالتے ہیں. بنگلہ دیش میں 1971 کی جنگ میں پاکستان کا ساتھ دینے والے جماعت اسلامی کے بزرگ رہنماؤں کا ٹرائل جاری ہے. سپریم کورٹ نے 64 سالہ میر قاسم علی کی سزائے موت کے خلاف اپیل مسترد کرتے ہوئے سزائے موت کو برقرار رکھا. ان پر 1971 کی جنگ کے دوران قتل, اغوا اور تشدد سمیت مختلف الزام لگائے گئے ہیں. میر قاسم علی کی سزا پر کسی بھی وقت عمل درآمد کیا جا سکتا ہے. جماعت اسلامی نے عدالتی فیصلے کو مسترد کرتے ہوئے کل ملک گیر ہڑتال کا اعلان کیا ہے. 2013 کے بعد اب تک جماعت اسلامی کے 4 اہم رہنماؤں کی سزائے موت پر عمل درآمد کیا جا چکا ہے. شام میں کرد باغیوں کے خلاف کارروائی پر امریکہ اور ترکی میں ٹھن گئی ہے. ترکی نے شام میں کردوں کے خلاف کارروائی نہ کرنے کا امریکی مطالبہ مسترد کر دیا. صدر طیب اردوان کا کہنا ہے کہ ترکی کے لیے خطرہ ختم ہونے تک آپریشن جاری رہے گا. شامی شہر میں ترکی کی حمایت یافتہ باغی تنظیم فری سیرین آرمی کرد باغیوں کے خلاف کامیاب کارروائیاں کر رہی ہے, جبکہ انہیں ترک فوجی دستوں اور فضائیہ کی مدد بھی حاصل ہے. ترک حکام کے مطابق امریکی حمایت یافتہ کردوں کے پیچھے ہٹنے تک حملے جاری رہیں گے. چین میں G20 سمٹ سے پہلے امریکی صدر باراک اوباما اور ترک ہم منصب طیب اردوان کے درمیان ملاقات ہوگی. دوسری طرف ترک فضائیہ نے عراق میں بھی کردوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے. بشکک کے جنوبی علاقے میں چینی سفارت خانے کو کار بم دھماکے سے نشانہ بنایا گیا. خودکش حملہ آور نے کار سفارت خانے کے مرکزی دروازے سے ٹکرا دی. واقعے میں حملہ آور ہلاک اور 5 افراد زخمی ہو گئے. زخمیوں میں چینی سفارت خانے کے 3 اہلکار اور 2 سیکیورٹی گارڈ شامل ہیں. حملے کے فوری بعد چینی اور قریب واقع امریکی سفارت خانہ خالی کروا لیا گیا. چین نے حملے کی مذمت کرتے ہوئے کرغز حکومت سے معاملے کی فوری تفتیش کا مطالبہ کیا ہے. Compare with your imagination. Living there. 1971 میں ریلیز ہونے والی فلم ویلی وونکا اینڈ دی چاکلیٹ فیکٹری میں کامک اداکار جین وائلڈر اب ہم میں نہیں رہے. جین وائلڈر نے دی پروڈیوسرز, بلیزنگ سیڈلز اور ینگ فرینکنسٹائن جیسی کلاسک فلموں میں بھی اداکاری کے جوہر دکھائے. 1 2 3
तिरासी साल अदाकार अमरीकी शहर स्टैमफोर्ड में अल्जाइमर की बीमारी के बायस जांबर न हो सके और इस दुनिया से रुखसत हो गए। यूरोपीय यूनियन के तजारती मुसाबिकत के कमीशन ने मारूफ अमरीकी कंपनी एप्पल को हुक्म दिया है कि वो आयरलैंड में 13 अरब यूरो का टैक्स जमा कराए। ये फैसला 3 साल तहकीकात के बाद सुनाया गया है। कमीशन के मुताबिक हुकूमती इकदाम की वजह से एप्पल को आयरलैंड में टैक्स की बड़ी रकम बचाने का मौका मिला है। ताहम यूरोपीय यूनियन के टैक्स कवानीन के तहत मुल्की टैक्स हुकाम मुंतखब कंपनीज को टैक्स की छूट देने के मजाज नहीं है। 13 अरब यूरोस पर मुश्तमिल ये यूरोप की तारीख का सबसे बड़ा टैक्स जुर्माना करार दिया जा रहा है। एप्पल और आयरलैंड की हुकूमत दोनों ने फैसले के खिलाफ अपील करने का ऐलान किया है। आलमी मंजरनामे पर हमने एक नज़र डाली और सबसे अहम खबर यकीनी तौर पर यही हो सकती है पाकिस्तानियों के लिए, तो तमामी खबरें दिलचस्पी का बायस थी, लेकिन बांग्लादेश में जो पाकिस्तान से तासुब का अब तक मुजाहरा किया जा रहा है और जो वहाँ पर सजाएं दी जा रही हैं लोगों को कि उन्होंने 1971 में पाकिस्तान से हिमायत की थी, आज भी ऐसी ही एक खबर हमारी नज़र से गुजर रही है। पाकिस्तान इस पर एहतजाज करता रहा है, लेकिन बांग्लादेश इस एहतजाज को खातिर में नहीं ला रहा है। ये यकीनी तौर पर एक तशवीशनाक बात है जिसका रद्द-ए-अमल पाकिस्तान में भी देखने में आता है। यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप हेडलाइंस देखेंगे और हेडलाइंस के बाद वापस आते हैं। बहुत अहम मामला हैं जिन पर बात होगी। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मसूद रजा। कामरान खान साहब सालाना तातीलात पर हैं, तो कुछ दिन तक मेरा और आपका साथ इस प्रोग्राम में रहेगा। अभी मुत्तहदा के कायद की तकरीर के बाद जो हलचल थी, जो हिजान की खेजी थी, वो ख़त्म भी नहीं हुई थी कि अपोजिशन जमातें फिर मुतहरिक हो गई हैं और हुकूमत मुखालिफ बड़े इज्तिमात का इरादा रखती हैं। ख़ास तौर पर इमरान खान साहब जो 3 तारीख को लाहौर में एक बड़ा अवामी क़ुव्वत का मुजाहरा करने का इरादा रखते हैं। उनके साथ साथ अवामी तहरीक के ताहिरुल कादरी साहब भी, उन्होंने भी अंदिया दे दिया है कि वो भी इस तहरीक का हिस्सा होंगे। और शाह महमूद कुरैशी ने मुलाकात की है अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह से और इमरान खान का पैगाम पहुंचाया है कि पीपल्स पार्टी भी इस एहतजाज में शामिल हो। बहुत बड़ी डेवलपमेंट का इरादा रखते हैं, बहुत बड़ी क़ुव्वत के मुजाहरे का इरादा रखते हैं इमरान खान साहब, और वो दावा कर रहे हैं कि इतना बड़ा मुजाहरा करेंगे कि हुकूमत हिल के रह जाएगी। इसी दौरान शेख रशीद अहमद साहब जो कि अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह हैं, वो भी मुतहर्रिक नज़र आ रहे हैं और अल्लामा ताहिरुल कादरी साहब से उनकी मुलाकात हुई है जिसमें मुश्तरका लाहे अमल देने पर गौर किया गया है, बात की गई है। और ये खबरें मौजूद हैं कि ये मुशावरत मुकम्मल हो चुकी है कि एक मुश्तरका लाहे अमल हो। अगर अवामी तहरीक और PTI एक साथ होती है और पीपल्स पार्टी भी इसमें शामिल होती है तो यकीनी तौर पर एक बड़ा एहतजाज सामने आ सकता है। न सिर्फ ये कि ये 3 तारीख को एहतजाज होगा लाहौर में, तहरीक इंसाफ कराची में भी एक बड़ा जलसा करने का इरादा रखती है जो अगले महीने की 7 तारीख को नश्तर पार्क में होगा और यहाँ पर भी एक यकजहती का इजहार किया जाएगा। मुल्क की सालमियत की और मुल्क के दिफा के लिए जो है आवाज़ बुलंद की जाएगी और इसमें तजदीद अहद वफा किया जाएगा मुल्क के साथ। इस तमाम सूरत हाल पर एक तरफ एहतजाज है, एक तरफ कराची के मखसूस हालात हैं, एक तरफ कश्मीर का मामला है। हमारे साथ मौजूद हैं अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद साहब। बहुत बहुत शुक्रिया शेख साहब कि आप हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो ये कि एक मरतबा फिर इमरान खान साहब बड़ा अवामी क़ुव्वत का मुजाहरा करने का इरादा रखते हैं, ताहिरुल कादरी साहब भी मौजूद हैं, आप भी मुतहर्रिक हैं, फिर तारीख दोहराई जा रही है। पिछली दफ़ा तो कामयाबी नहीं हुई थी, इस दफ़ा कितने इम्कानात हैं? देखें, अभी पीपल्स पार्टी के आसफ जरदारी साहब का फैसला डिपेंड करता है, वो विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं। और इमरान खान साहब से भी मेरी पिछले दिनों 2 मीटिंग्स हुई हैं और ताहिरुल कादरी साहब से भी, और इन 2 दिनों में ताहिरुल कादरी साहब और इमरान खान साहब की दो टेलीफोनिक गुफ्तगू हो चुकी हैं। इंशाअल्लाह करीब वो दोनों मिलेंगे भी और मैंने कौम को कहा था कि ये दोनों इकट्ठे होंगे और काफ़ी जो फासले थे वो कम होते जा रहे हैं और तारीख़ी रैली होगी रावलपिंडी में भी। जी, पाकिस्तान की तारीख़ की सबसे बड़ी रैली होगी, मैं चैलेंज करता हूँ रावलपिंडी में भी इंशाअल्लाह। अवामी मुस्लिम लीग
لاہور میں بھی پارٹیسپیٹ کرے گی اور راولپنڈی کو بھی اس کو لیڈ کرے گی. ٹھیک. اور انشاءاللہ تعالیٰ پیٹ کے بھی ورکرز کا ایک بڑا جوش ہے اور تحریک انصاف کے ورکرز کا بھی ایک تاریخی مسئلہ ہے اور یہ فیصلے میرا خیال ہے کل شام تک ہو جائیں گے. جی اچھا تو شیخ صاحب ہم کچھ جان سکتے ہیں اس بارے میں؟ آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ عمران خان اور طاہر القادری کے درمیان کون سی ایسی باتیں تھیں جن پہ فاصلہ تھا جن کو آپ دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ کوئی اتنا بڑا فیصلہ نہیں تھا جی. ویسے ہی بعض پارٹیوں کی اپنی سوچیں ہوتی ہیں. جہاں تک عمران خان صاحب کی حد کا سوال ہے اور طاہر القادری صاحب کا مسئلہ ہے، وہ جب بھی ملتے ہیں تو آپس میں بڑے فرینڈلی ہوتے ہیں. جب سیاست ہوتی ہے تھوڑا فاصلہ ہو جاتا ہے، لیکن میں نے قوم کو کہا تھا کہ پچھلے سال کی طرح اس مرتبہ بھی میں اکٹھا کرنے کی پوری کوشش کروں گا. اور اس میں ایک تاثر موجود ہے شیخ صاحب کہ پرسنالٹی کلیش ہے دونوں لیڈروں کے درمیان کہ کون بڑا لیڈر ہے. پارٹی کا پرسنالٹی کلیش ہوتا ہے جی. دیکھیں اگر تو حکومت سے نجات ہو گئی تو سارے بڑے لیڈر ہیں. اگر دیکھیں نا تحریک احتساب چلا رہے ہیں عمران خان صاحب، تحریک قصاص چلا رہے ہیں طاہر القادری صاحب، اور تحریک نجات چلا رہی ہے عوامی مسلم لیگ. اور اگر نجات ہو گئی تو قصاص بھی ہو جائے گا اور احتساب بھی ہو جائے گا. اگر نجات ہی نہ ہوئی تو پھر بات جو ہے قصاص کا جہاں تک مطلب پتہ ہے ہمیں، قصاص کا مطلب تو یہ ہے آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، جان کے بدلے جان. تو نجات ہوگی تو قصاص کیسے ہو جائے گا؟ نجات ہوگی تو پھر جیلوں میں ہوں گے قاتل لوگ. اور وہ جو کیسز ہیں جسٹس نجفی کی رپورٹ ہے وہ عام ہوگی. اور جو لوگ 17، 18، 20 شہادتیں ہو چکی ہیں اس پہ عمل ہوگا. اور احتساب کی تحریک جب یہ سارے پیناما لیکس کے چور ہیں اور جنہوں نے مال ہڑپ کیا ہے ان سے اگلوایا جائے گا. اور یہ سارے مراحل جو ہیں میرا خیال ہے وہ اگست شروع ہو رہا ہے کل سے. کل شام تک امید ہے کہ اچھی خبریں آئیں گی اور مجھے پورا یقین ہے کہ آئندہ 24 گھنٹوں میں تحریک ایک واجبی قسم کی شکل اختیار کر لے گی. مجھے نہیں پتا پیپلز پارٹی کیا کرتی ہے اور پیپلز پارٹی کا فیصلہ بھی سود مند ثابت ہو سکتا ہے. اور ورنہ اگر اس تحریک کو بھی انہوں نے بارگین کی اور گیو اینڈ ٹیک کے اپنے مسائل حل کرانے کی کوشش کی اور یہ پول واٹ کی لمبی چھلانگ مارنے کی کوشش کی تو شاید وہ زخمی بھی ہو سکتے ہیں. لیکن میری دعا ہے، کوشش ہے. یہاں پر اپوزیشن خاصی ویک نظر آ رہی ہے کیونکہ آپ ایک الگ نام سے تحریک چلا رہے ہیں، طاہر القادری صاحب الگ نام سے تحریک چلا رہے ہیں، عمران خان صاحب ایک الگ نام سے تحریک چلا رہے ہیں، اور پھر آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی بھی اس میں شامل ہو جائے. تو ڈیفرنسز تو صاف نظر آ رہے ہیں کہ آپ کے نام ہی مختلف ہیں، صرف ایجنڈا ایک نظر آ رہا ہے کہ کس طرح سے حکومت چلا جائے. دیکھیں عملی تحریک کل سے شروع ہونے جا رہی ہے. کل فیصلے آئیں گے اور مجھے امید ہے کہ پیپلز پارٹی، میں بلاول بھٹو سے تو بڑا پر امید ہوں. آصف زرداری صاحب کے کیا مطالبات ہیں وہ میرے نوٹس میں نہیں. کل میں انشاءاللہ لاہور ہوں گا تو میں بھی پریس کانفرنس یا پرسوں آ کے پنڈی میں کروں گا تو قوم کو ساری صورتحال سے آگاہ کروں گا. لیکن کراچی میں بھی ریلی نکلنی چاہیے، لاہور میں بھی نکلنی چاہیے، پنڈی میں بھی، پشاور میں بھی. انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا. اور عمران خان اور طاہر القادری آپ کو انشاءاللہ ان قریب اکٹھے نظر آئیں گے. بے شک ایک آدمی ماڈل ٹاؤن سے نکلے، دوسرا جو ہے زمان پارک سے نکلے، لیکن چوک ایک ہی ہوگا. ٹھیک، چوک ایک ہی ہوگا. شیخ صاحب تو کیا امپائر بھی ایک ہوگا دونوں کا؟ امپائر کا مجھے نہیں پتا جی. میں کرکٹ کا پیویلین میں بیٹھ کے دیکھتا ہوں اور میں کوئی امپائر پہ نہیں جا رہا. میرا اللہ امپائر ہے. جنہوں نے امپائر کی باتیں کی ان سے آپ پوچھیں. میں تو اللہ کی امپائری پہ یقین رکھتا ہوں اور میں قوم کو کہہ چکا ہوں، میرا دل گواہی دے رہا ہے 2016 نواز شریف صاحب کی سیاسی حکومت کی رخصتی کا سال ہے. مگر 2014 میں جب امپائر کی باتیں ہو رہی تھیں اس وقت تو آپ کا بھی یہ لب و لہجہ نہیں تھا. میں کافی تنگ ہوں ان دنوں. میں سمجھتا ہوں قوم مر گئی ہے. یہ گینگ آف 5 and their 30 kids لوٹ مار میں شریک ہیں. جمہوریت کے نام پہ ڈکیتیاں پڑ رہی ہیں، بینک کرپسی ہو رہی ہے. 20,000 ارب کے کرب لوکل بینکوں کا قرضہ ہے، 72 بلین جو ہے. اور کل ایک میں پڑھ رہا تھا ان کا اکانومسٹ کا، اس نے کہا
کہ ڈار صاحب نے سارے پاکستان میں مائنز پھیلا دی ہیں اکانومی کی کہ کوئی اس ملک کو چلا نہ سکے. انٹرنیشنلی ہم پہ بہت بڑا پریشر ہے اور وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ یہاں ہندوستان کی بالادستی کو تسلیم کیا جائے اور جو سمجھتے ہیں ان کی ہیجمنی کو تسلیم کیا جائے, ان کے خلاف کوئی بات نہ کی جائے, وہ دھیمے دھرمے سخنے اپنے ایجنڈے کی طرف موو کر رہے ہیں جو کہ ان کو نہیں موو کرنے دیا جائے گا. شیخ صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ قوم مر گئی ہے, بہت سخت لفظ ہے قوم کے لیے, قوم کے جذبات اس سے مجروح ہوتے ہیں, آپ ایسا لفظ استعمال قوم کر رہے ہیں. اپنے مسائل میں مر گئی ہے. قوم میں بالکل سوچ سمجھ کے قوم مر گئی ہے. نواز شریف کے ہاتھوں. کشمیر کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو وزیر اعظم نے ایک انیشیٹو لیا ہے, وہ تقریباً کوئی 22 لوگ ایسے ہیں جنہیں دنیا کے مختلف ممالک پہ بھیج رہے ہیں تاکہ ان ممالک کو کشمیر کے ایشو پر کنونس کر سکیں, پاکستان کا پیغام پہنچا سکیں. کیسے دیکھتے ہیں آپ اس اقدام کو؟ سر جی اس میں سے آدھے لوگ وہ ہیں جو کھسکے ہوئے تھے اور فضل الرحمان صاحب میرے لیے قابل احترام ہے, انہوں نے کوٹلی, ترال کھڑ, مظفر آباد نہیں دیکھا تو وہ مقبوضہ کشمیر پہ بات کرنے جا رہے ہیں. نواز شریف صاحب فون اٹھائیں اور مودی کو کہیں مسٹر مودی انف از انف, نو مور, دیٹس اٹ. آپ سری لنکا سے اس کو کال ٹکا سکتے ہیں, 2 لندن سے 3 کالیں ٹکا سکتے ہیں, یہاں سے آپ بیان نہیں دے سکتے. اور جو آپ اپنی پولیٹیکل ڈومیسٹک کنزمپشن کے لیے بیان دے رہے ہیں, میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں, نواز شریف صاحب کی کشمیر پہ سٹیٹمنٹ سمجھداروں کے لیے بیان دے رہا ہوں, پولیٹیکلی ڈومیسٹک کنزمپشن کی ضرورت کو فل ان بلینک کر رہے ہیں. اور مجھے پورا یقین ہے کہ اگر مودی کو فون کر کے یہ کہے کہ مقبوضہ کشمیر میں ظلم و ستم بند کرو اور مجھے اس سے تکلیف ہو رہی ہے, میری قوم کو تکلیف ہو رہی ہے, اس کا نتیجہ نکلے گا. کمپنی کی مشہوری کے لیے ہلکی پھلکی موسیقی میں مظفر آباد بیان دینے سے تو مسئلہ حل نہیں ہوتا. ان 22 آدمیوں یہ شاپنگ کر کے 22 کے 22 آئے جائیں گے, یہ شاپنگ ٹور ہے. اچھا کل ہماری بھی ایک ایم پی ایس ایک ایم این اے صاحب سے بات چیت ہوئی, پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے. جب کشمیر کے بارے میں ہم نے ان سے چیزیں پوچھی تو انہیں کشمیر کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا تھا. تو کیا اکثر لوگ ایسے ہی ہیں اور وہ ماسکو جا رہے ہیں, ماسکو میں جا کر وہاں روس کی حکومت کو بتائیں گے کہ پاکستان کا موقف کیا ہے کشمیر پر؟ سر جی ان کو خوش کر رہے ہیں, راضی کر رہے ہیں, ان کا رانجھا راضی کر رہے ہیں. میں کشمیری ہوں, نواز شریف کشمیری ہے. میں دیانتداری سے سمجھتا ہوں کہ مقبوضہ کشمیر کے ظلم و ستم پر نواز شریف نے کشمیری ہونے کا بھی حق ادا نہیں کیا. یہاں بھی ڈنڈی ماری ہے انہوں نے, کیونکہ ان کی جو سوچ ہے, جو وہ اقتدار کو دوام بخشنے کے لیے جو وہ کھیل کھیل رہے ہیں, اس کھیل میں نہ جان ہے, نہ عزت ہے, نہ آبرو ہے, نہ کشمیری اس سے خوش ہیں. اصل مسئلہ ابھی آپ نے 22 لوگوں کو کہا, میں آن اوتھ کہہ سکتا ہوں, آن اوتھ کہہ سکتا ہوں. آپ کشمیر کا مجھ سے کوئی سوال کریں, حبہ قتل سے لے کے زیندار تک اور زیندار سے لے کے سپیاں تک, آئی کین ٹیل یو. اور یہ جو کشمیر کمیٹی کے چیئرمین ہیں قابل احترام مولانا صاحب, یہ تو صرف 6 کروڑ کا بجٹ ہے, اتنا منسٹری کا بجٹ نہیں ہے, اور فیڈرل منسٹر بنے ہوئے ہیں, کوٹھی لی ہوئی ہے, گاڑی لی ہوئی ہے. سب سے کم میٹنگ قائمہ کمیٹی کی کشمیر کمیٹی کی ہوئی ہے, 2 ہی ہیں. یہ درست فرمانے ہیں شیخ صاحب, اور یقینی طور پر کشمیر کے بارے میں جتنا آپ جانتے ہیں شاید ہی کوئی جانتا ہو. یہ بھی فرمائیے یہ ذیل میں کہ ہم دیگر ممالک کو, دنیا بھر کے ممالک کو اپنے موقف سے آگاہ کرنے کی بات کر رہی ہیں, لیکن ہمارے قریب ترین دوست ممالک خاص طور پہ سعودی عرب, وہ بھی کشمیر کے معاملے پر ہمارے ساتھ نہیں, اس کی تو قربتیں انڈیا کے ساتھ بڑھ رہی ہیں. دیکھیں سارا عالم اسلام بحران میں آ گیا اور ہمیں بحران میں ڈالنا چاہتی ہے سپر پاورز, اور ہمیں یہ پیغام دے دیا گیا کہ جس طرح یہ سری لنکا, بنگلہ دیش, نیپال, کھٹمنڈو, انہوں نے انڈیا کو تسلیم کر لیا ہے, ہم بھی سر تسلیم کریں. اور ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ ایک دوسرے کے بیس استعمال ہو سکتے ہیں, ایک دوسرے کو, پاکستان کی سرحدوں کو کوئی خطرہ نہیں, پاکستان کو پاکستان کے اندر سے خطرہ ہے, راک ایجنٹوں سے, انڈین پیڈ ایجنٹوں سے. انڈکلیئر وار ملک کے اندر کی جائے گی, نسلی فسادات کیے جائیں گے, شیعہ سنی فسادات کیے جائیں گے, لسانی فسادات. پاکستان کی سرحد کی طرف کوئی نہیں دیکھ سکتا انشاءاللہ. ٹھیک, آپ نے را کی بات کی ہے کہ نہ پھر لیٹ می فنش
ہم نے ایسے پروگرام کیے ہیں کہ نہ مہندی لگے گی، نہ سرسوں اگے گی، نہ برلا جی کے مندر میں گھنٹی بجے گی، نہ چڑیاں چہکیں گی، نہ وہاں مندروں میں وہ پوجا پاٹ ہوگی۔ پاکستان ہماری زندگی اور موت ہے، پاکستان اور اسلام کا دشمن ہمارا دشمن ہے، ہمیں کسی سے خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں، چاہے سپر پاور بھی اس کے ساتھ کھڑی ہو جائے۔ ٹھیک، کراچی کی طرف آتے ہیں۔ آپ نے ابھی را کی بات کی، را کے الزامات لگتے رہے، آوازیں آتی رہیں، بڑی ہلچل مچی رہی۔ اس وقت جو پوزیشن ہے یہاں پر فاروق ستار صاحب کی خاص طور پر، اور فاروق ستار صاحب اب سربراہ ہیں ایم کیو ایم کے، باقاعدہ طور پر اعلامیہ ان کی طرف سے آ گیا ہے، ساری صورتحال کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ وقت ملنا چاہیے فاروق ستار صاحب کو؟ میں سمجھتا ہوں 8-10 دن میں ساری صورتحال واضح ہو جائے گی۔ اگر ایک آدمی کہتا ہے کہ میں دیکھیں نا، اس کو موقع دیں، 10 دن کا، 1 ہفتے کا موقع دیں، سارا کٹی کٹا نکل آئے گا، سارا کچھ پتہ لگ جائے گا کون کہاں کھڑا ہے۔ اچھا، آپ کے قریبی اتحادی، مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے جی فرمائیں۔ جی، آپ کے قریبی اتحادی عمران خان صاحب 7 تاریخ کو کراچی میں جلسہ کر رہے ہیں، شاید اچھا وقت ان کے نزدیک یہ ہوگا کہ وہ کراچی کے لوگوں کو 6 تاریخ کو اگلے مہینے کی کراچی آ رہے ہیں اور جلسہ کر رہے ہیں۔ اس موقع پر پاکستان کے ساتھ یکجہتی اور کا مظاہرہ کریں گے، پاکستان کے ساتھ محبت کا اور اس سے تجدید عہد وفا کریں گے، مگر ایم کیو ایم کیا کوئی بھی شخص ان کے ساتھ اس جلسے میں موجود نہیں ہوگا؟ کوئی مشورہ دیں گے آپ انہیں؟ میرے سارے مشورے تو نہیں وہ مانتے، لیکن انہوں نے ایک اچھا فیصلہ کیا ہے، ایک تاریخی جلسہ ہوگا، 6 کی بجائے 7 کو میرا خیال کر رہے ہیں وہ، اور ابھی کل فیصلے ہونے ہیں کہ ہم نے دیکھنا ہے کہ عوامی مسلم لیگ نے کہاں پارٹیسپیٹ کرنا ہے، جو تینوں پارٹیاں مل کر فیصلہ کریں گی، اور 7 تاریخ کو کراچی میں، ابھی میں کراچی میں ایک بڑا جلسہ کر کے آیا ہوں 22 پارٹیوں کے اتحاد میں، پیٹ نے اس کو آرگنائز کیا تھا، بہت زبردست جلسہ تھا اور ریلی تھی اور جلوس تھا، اور عمران خان یقیناً ایک بڑے جلسے کو کریں گے، خطاب کریں گے، اور کراچی میں ضرورت ہے، کیونکہ عمران خان جو ہے وہ اس کو سندھ میں جانے کی بڑی اشد ضرورت ہے، کراچی ہی نہیں بلکہ ٹنڈو والا یار اور ڈیرو اور سب طرف ان کو جانا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ شیخ رشید احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود، مختلف موضوعات پر بات کی، کشمیر سے لے کر کراچی تک، لیکن سب سے اہم معاملہ ان عوامی اجتماعات اور اس طاقت کے مظاہرے کا ہے جو تحریک انصاف کرنے جا رہی ہے لاہور میں اور پھر کراچی میں۔ لاہور سب سے زیادہ اہم اس لیے ہے کہ یہاں نہ صرف تحریک انصاف ہے، طاہر القادری صاحب موجود ہیں، خود عوامی مسلم لیگ یہاں پر موجود ہے، اور اس میں پیپلز پارٹی کو بھی دعوت دی ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ تحریک انصاف یہ عوامی مظاہرہ کر رہی ہے کرپشن کے خلاف، پاناما پیپرز کے خلاف، تو دوسری طرف تحریک انصاف پیپلز پارٹی اور اس کی قیادت پر بھی کرپشن کے الزامات لگاتی رہی ہے۔ یہ تضاد کیوں ہے کہ پیپلز پارٹی بھی اس احتجاج میں تحریک انصاف کے ساتھ ہے؟ بات کریں گے ایک بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے تحریک انصاف کے مرکزی رہنما تحریک انصاف پاناما لیکس کی تحقیقات کے لیے اب ہر آپشن اختیار کرنے کے حق میں نظر آتی ہے، اور پی ٹی آئی نے کل سپریم کورٹ میں وزیر اعظم نواز شریف کی نااہلی کے لیے درخواست بھی جمع کی تھی۔ ہفتے کو تحریک انصاف لاہور سے حکومت مخالف احتساب ریلی بھی نکال رہی ہے۔ علامہ طاہر القادری احتساب ریلی میں شرکت کا پہلے ہی اعلان کر چکے ہیں۔ تحریک انصاف کے رہنما شاہ محمود قریشی نے پیپلز پارٹی کے سینیٹر اعتزاز احسن کو احتساب ریلی میں شرکت کی دعوت دی ہے۔ پیپلز پارٹی کی قیادت آپ نے، شاہ صاحب نے قومی اسمبلی میں، اعتزاز صاحب نے سینٹ میں، بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اپنے بیانات کے ذریعے، اپنے جلسوں کے خطابات کے ذریعے پاناما پر بڑا ایک واضح موقف اختیار کیا ہوا ہے۔ 3 تاریخ کو ہم نے لاہور میں شاہدارہ سے چیرنگ کراس تک ایک عوامی ریلی کا ایک پروگرام مرتب کیا ہے۔ ہماری خواہش ہے یہ بھی اس کار خیر میں حصہ ضرور ملائے۔ تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے گزشتہ روز میڈیا سے بات چیت کی تھی، اور انہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ حکمرانوں کے خلاف احتساب ریلی میں عوام کا سمندر سڑکوں پر ہوگا۔ ہم 3 تاریخ کو لاہور جائیں گے، ہم سب کو وہاں اکٹھا کریں گے اور پاکستان کے اداروں کو کہیں گے
कि हमें इंसाफ चाहिए, नैब को कहेंगे, इलेक्शन कमीशन को कहेंगे, एफबीआर को कहेंगे, और हम इंशाल्लाह अगले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। जो भी हो जाए, नवाज शरीफ जब तक आप हमें जवाब नहीं देंगे, इमरान खान, तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान के लोग आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। जो पैनमा में इंकशाफ हुए, आपके जो बाहर अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज, जायदाद आपने इस मुल्क से पैसा चोरी करके बाहर लेके गए, आज सारा पाकिस्तान जानता है। और मियां साहब, ये जो सिफारिशें करवा रहे हैं बैरून मुल्क, कैसे लोगों से सिफारिशें करवा रहे हैं कि मुझे बचा लो, ये आपको नहीं बचा सकते। ये सब कुछ हो रहा है पनामा पेपर्स का स्कैंडल मंजर-ए-आम पर आने के बाद। एक नज़र ये भी डाल लेते हैं कि पनामा स्कैंडल्स असल में है क्या। पनामा पेपर्स स्कैंडल्स अप्रैल में सामने आए थे। तकरीबन 5 महीनों में हुकूमत और अपोजिशन की जमातें पनामा पेपर्स पर तहकीकात के ज़ाब्ता कार पर भी मुत्तफिक नहीं हो सकी हैं। इस सिलसिले में वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने 1 महीने में 2 मरतबा कौम से खिताब किया था और हुकूमत ने तहकीकाती कमीशन के लिए चीफ जस्टिस अनवर ज़हीर जमाली को खत भी लिखा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमती दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी, जिसके बाद तहकीकात के ज़ाब्ता कार बनाने के लिए हुकूमत और अपोजिशन की मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी बनाई गई थी। मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी को यह मैंडेट दिया गया था कि वो पनामा पेपर्स, ऑफशोर कंपनियों, सियासी असर रसूख से कर्जों की माफ़ी, कमीशन, किकबैक्स की तहकीकात के लिए ज़ाब्ता कार तैयार करेगी और 2 हफ्तों में पार्लियामेंट में रिपोर्ट जमा कराई जाएगी। पार्लिमानी कमेटी के 8 इजलास हुए, लेकिन नतीजा 0 निकला। अब पीटीआई सड़कों पर भी आ रही है, पार्लियामेंट में भी आवाज़ उठाई जाएगी, सेनेट में भी करारदाद की बात हो रही है, सिंध असेंबली, केपी की असेंबली, यहाँ पर भी करारदादें पास की जाएंगी। हर तरफ से जहां भी पीटीआई कुछ कर सकती है करने की कोशिश कर रही है। जहांगीर खान तरीन साहब, सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया जहांगीर खान तरीन साहब। सबसे पहले तो ये फरमाएं कि इमरान खान साहब ने कहा कि 3 तारीख को हुकूमत ख़त्म हो जाएगी, कैसे मुमकिन होगा ये? देखिए, हम तो एक रैली निकाल रहे हैं और वाकई आवाम का समुंदर होगा। बहुत ज़बरदस्त रैली की, जो अभी हम लाहौर से होके आए हैं, बहुत जज्बा है। लोगों को चाहते हैं कि कोई एहतसाब हो इस मुल्क में, और जो बड़े बड़े लीडर, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर जो है मुलव्विस हैं, उनकी कम अज़ कम इंक्वायरी हो। तो ये हम ऐसा बड़ा रैली निकालेंगे कि हम पाकिस्तान को दिखा देंगे, और लाहौर के जो हुक्मरान बने हुए हैं उनको भी हम दिखा देंगे कि अवाम चाहते क्या हैं। हमारा काम है अवाम को सड़कों पे लेके आना और इस्तेजाज करना, जो हमारा जमहूरी हक है। खान साहब ये हमेशा से कहते रह गए हैं कि भाई इसको संभाल लो, इसकी इंक्वायरी शुरू कर लो, नहीं तो हम सड़कों में निकलेंगे। अब हम सड़कों में निकलेंगे और हम इंशाअल्लाह ताला अपनी मुहिम जारी रखेंगे जब तक कि प्राइम मिनिस्टर अपने आप को एहतसाब के लिए पेश नहीं करेगा। इमरान खान साहब माजी में भी कई मरतबा ये ऐलान करते रहे हैं कि अब हम बाहर निकलेंगे, हुकूमत ख़त्म हो जाएगी, वरना जवाब दे दे हुकूमत, इस तरह का धमकी आमेज लहजा इख्तियार करते रहे। इस दफ़ा भी यही किया है। तो वो हर दफ़ा जब कहते हैं कि हुकूमत ख़त्म हो जाएगी, हम जब बाहर निकलेंगे, तो वो सिर्फ अवाम को बाहर निकालने के लिए ऐसी बात करते हैं या इसमें कोई सदाकत भी होती है? देखिए, सदाकत तो है। हम समझते हैं कि इस हुकूमत का कोई इखलाकी जवाब रह नहीं गया इन हुक्मरानों का हुकूमत करने पे। इनको खुद जब इनकी तमाम चीज़ें सामने आ गई हैं, जब इन्होंने झूठ बोला है असेंबली में, नेशनल असेंबली में, और वो पकड़ा गया है, कागजात मौजूद हैं, तो इनको तो खुद चले जाना चाहिए। अब ये क्योंकि नहीं जाते, क्योंकि ये इस पर बैठे हुए इक़्तिदार में भी कमीशन खा रहे हैं, करप्शन कर रहे हैं और इस मुल्क को लूट रहे हैं। तो इसलिए अब हमारा तो ये एक जमहूरी फ़र्ज़ है कि हम आवाम को और इस बात को आवाम के सामने पेश करें और आवाम की ताकत से इन लोगों को कोई असर डालने की कोशिश करें, क्योंकि ये वैसे किसी की बात नहीं सुनते, ना असेंबली में सुनते हैं, ना ये किसी और की बात, ना नैब कोई एक्शन लेती है, ना एफबीआर कोई एक्शन लेती है, ना एफआईए कोई एक्शन लेती है। तो हमारे पास और कोई जवाब नहीं है कि हम सड़कों पर निकलें और अपना हक मांगें। ठीक। इमरान खान साहब का बहुत मर्तबा ये कहना रहा है कि चाहे वो पीपल्स पार्टी की क़यादत हो या नून लीग की क़यादत हो, दोनों करप्ट हैं।
مگر ہم نے دیکھا کہ عمران خان صاحب کا پیغام پہنچایا شاہ محمود قریشی صاحب نے پیپلز پارٹی کی قیادت کو کہ وہ ریلی میں شامل ہوں. تو یہ تضاد کیوں ہے آپ کی سیاست میں, آپ کی اسٹریٹجی میں, یا پیپلز پارٹی اب کرپٹ نہیں رہی؟ نہیں, ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ یہ پیناما لیکس کی اسپیسیفک ایشو کے اوپر ہم تمام پارٹیز ٹی او آر کے بنانے میں متفق تھی. اکٹھے بیٹھ کے بشمول پیپل پارٹی ہم نے سارا کام کیا. تو جن جماعتوں نے ٹی او آرز کے اوپر دستخط کیے, جن جماعتوں نے ہمارے ساتھ کھڑی رہی ہیں, انہی جماعتوں کو ہم انوائٹ کریں کہ پیناما کے ایشو پہ, کیونکہ ہمارا موقف سب کا ایک ہے, اس ایک ایشو کے اوپر ہم سب اکٹھے ہو کے احتجاج کریں, ہمارے ساتھ وہ شامل ہوں. باقی تمام لوگوں کو ہم نے شامل کیا ہے, ہم نے انوائٹ کیا ہے, ہم نے ڈیلیگیشن بھیجی ہیں. شاہ صاحب وہاں گئے تھے, ابھی ہم جماعت اسلامی کے پاس سے ہو کے آ رہے ہیں. تو یہ اس طرح کا عمل ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ جماعتیں جو ٹی او آر سے متفق تھیں, اپوزیشن کی جماعتیں, انہی کو ہم سب کو انوائٹ کریں اور پیناما ایشو کے اسپیسیفک ایشو کے اوپر ہم سب ملک میں اکٹھا کریں لوگوں. جی, یہاں دو باتیں اور پیدا ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ آپ ایک کرپٹ جماعت جسے آپ کہتے رہے ہیں اس کی قیادت کو, اس کے خلاف نکل رہے ہیں اور اس قیادت کو ساتھ لے کر نکل رہے ہیں جس کو پہلے بھی آپ کرپٹ کہتے رہے ہیں, یعنی پیپلز پارٹی. تو ان سے اگر آپ جیت جاتے ہیں تو پھر پیپلز پارٹی سے لڑیں گے, پہلی بات. دوسری بات یہ کہ عوام, ایک تاثر یہ ہے کہ عوام سے آپ کو پذیرائی نہیں مل رہی ہے, اس لیے آپ اپوزیشن جماعتوں کو ملا رہے ہیں اور کمپرومائز کر رہے ہیں اپنے اس اسٹینس کے ساتھ جو آپ نے اختیار کیا ہوا تھا. دیکھیں, ہمیں بڑی ایک عجیب سی سچویشن ہے. جب ہم نکلتے ہیں سڑکوں پہ, لوگ کہتے ہیں آپ اسمبلی میں کیوں نہیں بات کرتے. پھر جب اسمبلی میں بات کرتے ہیں تو جب اسمبلی میں ہم بات کریں گے تو ہم اپوزیشن کو متفق کرتے ہیں, تو لوگ کہتے ہیں آپ اپوزیشن دوسروں کے ساتھ کیوں بیٹھ گئے. تو ایک ایشو یہ ہے کہ ہمارا موقف بڑا کلیئر ہے. احتساب, یہ اس ریلی کا, اس پورے پروگرام کا نام ہے احتساب ریلی. پیناما لیگ اسپیسیفک ہے کیونکہ پیناما لیگ ایک انٹرنیشنل جرنلسٹ جو کنفیڈریشن ہے, انہوں نے یہ چیز نکالی ہے, تو اس پہ ایشو, مگر اس کے اوپر اسپیسیفک ہے. مگر ہم احتساب کے لیے نکلے ہیں. احتساب سب کا ہونا چاہیے, چاہے جس جماعت میں بھی ہوں, چاہے کسی جماعت میں بھی ہوں. احتساب اب پاکستان کی عوام کی آواز ہے اور انشاءاللہ تعالی یہ نکلے کہ ہمارا موقف بالکل ہمیشہ سے صحیح رہا ہے, یہ یکجا رہا ہے, انشاءاللہ رہے گا. اور ہم احتساب کی وجہ سے نکلے ہیں باہر. پیناما لیگ کے اوپر کیونکہ یہ پیپر سامنے آ گئے ہیں, ایویڈنس آ گیا, پروف آ گیا, یہاں سے شروع ہونا چاہیے, مگر اکراس دا بورڈ احتساب ہونا چاہیے. مگر جہانگیر خان ترین صاحب, پاناما پیپرز کا معاملہ عوام میں تو کوئی پذیرائی اس کو نہیں ملی. آپ کافی عرصے سے اس پر کیمپین چلا رہے ہیں, مختلف فورم سے آواز اٹھا رہے ہیں, مگر عوام تو اس پر نظر نہیں آ رہی, اس لیے آپ کو اپنے پرانے سٹینس پہ کمپرومائز بھی کرنا پڑ رہا ہے. نہیں, دیکھیں, بالکل نہیں کمپرومائز نہیں کرنا پڑے. ہم نے ایک کمپرومائز بالکل نہیں ہے. ہم نے ایک فیصلہ کیا تھا کہ پیناما لیگ ایشو کے اوپر ہم کمبائنڈ اپوزیشن کو ساتھ لے کے چلیں گے. ہم ساتھ لے کے چل رہے ہیں, اسی لیے ہم ان کو انوائٹ کریں. جہاں تک عوام میں پذیرائی کی بات ہے, آپ کل بورے والا جیسے ایک چھوٹے سے شہر کا جلسہ دیکھ لیتے, وہاں پہ ہزاروں لوگوں کی تعداد میں جذبے اور جنون کے ساتھ تھے. آپ دیکھیں گے 3 تاریخ کو ایسا ہی ہوگا. اور ہم آپ کو یہ بھی میں بتا دوں کہ انشاءاللہ تعالی ہم کراچی بھی آ رہے ہیں, مگر کراچی ہم آ رہے ہیں پاکستان آزادی جلسہ کرنے کے لیے. ہم عوام کے سامنے یہ بات کرنا چاہتے ہیں کہ کراچی میں جو ہو چکا ہے ان حالات کے سامنے اب ہم آ کے پاکستان کا جھنڈا اٹھا کے ہم کراچی میں آئیں گے, جلسہ کریں گے پاکستان آزادی جلسے کے نام سے 6 تاریخ کو انشاءاللہ تعالی. اور ہم پاکستان کی مستحکم کرنا چاہتے ہیں اور ہم وہ کراچی میں اپنا سٹینڈ بالکل کلیئر کریں گے. ٹھیک ہے, آپ نے کہا کہ پاناما پیپرز پر جتنی بھی جماعتیں ٹی او آر کمیٹی میں شامل تھیں ان کو ساتھ لے کر چلیں گے. اب آپ کراچی آ رہے ہیں, کراچی کا آپ نے ذکر کیا, تو کراچی میں جب آئیں گے تو ایم کیو ایم بھی اس جلسے میں آپ کے ساتھ ہوگی, کیونکہ پاناما کمیٹی میں وہ بھی آپ کے ساتھ تھے. نہیں, ہم نے یہاں پہ پاکستان آزادی جلسہ جو 6 تاریخ کو منعقد کر رہے ہیں, اس میں ہم انوائٹ کر رہے ہیں تمام عوام کو, آل شیئرز آف اوپینین. عوام چاہے وہ جس پارٹی میں بھی ہیں, چاہے وہ جس جگہ بھی کھڑے ہیں, ہم کہتے ہیں آئیں پاکستان کو مستحکم کرنے میں آپ ہمارے ساتھ ہوں اور ایک میسج دیں تمام ان طاقتوں کو جو پاکستان میں خرابی کرنا چاہتی ہیں کہ پاکستانی ایک ہیں, پاکستانی ایک جگہ کھڑے ہیں, یونائٹڈ ہیں. یہ آپ ایک طرح سمجھیں کہ یونٹی کی ایک ہم جلسہ کرنا چاہتے ہیں. تو آپ کا مطلب یہ ہے کہ جو 3 تاریخ کا جلسہ ہے اس کا ایجنڈا مختلف ہے اور 7 تاریخ جو کراچی میں اس کا ایجنڈا مختلف ہے. جی, 6 تاریخ کو تو ہم پاکستان آزادی جلسہ کر رہے ہیں. اس کا ایجنڈا کراچی کے حالات میں, کراچی میں جو واقعات ہوئے ہیں اس کے حوالے سے 6 تاریخ کو ہم فاروق ستار صاحب کی سیاست پر آپ کا کیا ری ایکشن ہے؟
دیکھیں فاروق ستار صاحب نے کہا تو ہے کہ سب فیصلے ایم کیو ایم کے اب پاکستان میں ہوں گے، مگر دیکھیں ان کا ایک ماضی بھی ہے، بہت عرصے سے ایک ان کی وہ بیگیج بھی ہے، تو یہ ابھی ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ کیا کس حد تک فاروق ستار صاحب اور وہ باقی مقامی لیڈر جو ہیں وہ کس حد تک اپنے آپ کو واقعی الطاف حسین صاحب سے انڈیپینڈنٹ کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ یہ ابھی قبل از وقت ہے کہ ہم فیصلہ کر لیں، مگر ہم دیکھیں گے کہ یہ کس حد تک اپنے آپ کو ان پالیسیز سے الگ کریں گے جن پالیسی کی وجہ سے یہ اس موقع پہ پہنچے ہیں۔ کیا وہ ملیٹنسی ختم کریں گے، اپنے ملیٹنٹ ونگ ڈسبینڈ کریں گے؟ یہ تمام سوالات ابھی تک ہیں ہمارے دماغ میں، عوام کے دماغ میں بھی ہیں۔ یہ اس کے جواب جب تک کلیئر نہیں ہوں گے جب تک میرا خیال ہے ہم کوئی فیصلہ نہیں کریں گے۔ مگر جہانگیر خان تنی صاحب، یہ تو وہ اس وقت کریں گے جب انہیں وقت ملے گا کچھ کرنے کا۔ آپ ایک جمہوری جماعت ہیں، پولیٹیکل پروسیس پر یقین رکھنے والی جماعت ہیں، ایک طرف متحدہ کے دفاتر گرائے جا رہے ہیں، پابند سلاسل ہیں ان کے رہنما، کچھ انڈر گراؤنڈ ہیں، ڈرے ہوئے ہیں، دوسری طرف مصطفیٰ کمال صاحب ہیں جنہیں مکمل آزادی حاصل ہے سیاسی سرگرمیوں کی، اس پر آپ کا کیا ریاکشن ہے؟ دیکھیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ایم کیو ایم ایک پولیٹیکل پارٹی ہے، ایم کیو ایم کا وجود ایز اے سیاسی پارٹی ضرور رہنا چاہیے اور ان کو کھلی سیاست کرنے کی اجازت ہونی چاہیے۔ جہاں تک دفاتر کی بات آپ نے کی ہے، جو مجھے سمجھ ہے، جو ہم خبروں میں دیکھ رہے ہیں کہ یہ ناجائز قبضے تھے ان جگہوں کے اوپر جو ایم کیو ایم اپنی سیاسی اور ملیٹنٹ طاقت کی وجہ سے ان کو کوئی ہاتھ نہیں لگاتا تھا، تو اس طرف وہ جو دفتر ہیں جو کہ ناجائز تھے جن کو گرایا جا رہا ہے، ویسے ایم کیو ایم کو دفتر کھولنے کی اجازت ہونی چاہیے، وہ سیاسی کام کریں، مگر ایم کیو ایم کے لوکل لیڈرز کو، فاروق ستار صاحب اور ان کے جو ساتھی ہیں، ان کو فیصلہ کرنا پڑے گا کہ کیا اب انہوں نے سیاست صرف سیاسی سرگرمیاں کرنی ہے کہ یہ ملیٹنسی جو ایک لیگیسی ہے ایم کیو ایم کی، اس سے خود ہمیشہ کے لیے انہوں نے چھٹکارا حاصل کرنا۔ بہت بہت شکریہ جہانگیر خان تنی صاحب، تحریک انصاف کے مرکزی رہنما اور جنرل سیکرٹری۔ آپ نے سنا کہ مختلف جگہوں پر جو اب جلسے ہو رہے ہیں اور جو ایجنڈا ہے تحریک انصاف کا کراچی کے لیے مختلف ہے۔ لاہور میں جو جلسہ کر رہے ہیں وہ پاناما پیپرز کے حوالے سے ہے، وہ چاہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب جواب دیں پاناما پیپرز پر اٹھنے والے سوالوں کا۔ یہاں لیں گے ایک بریک اور بریک کے بعد پروگرام کا سلسلہ جاری رہے گا۔ الطاف حسین کی پاکستان مخالف تقریر کے بعد کراچی کی سیاست میں ہر روز کوئی نیا پہلو اور کوئی نیا رخ ہے جو سامنے آتا ہے۔ ان حالات میں ایم کیو ایم کے آگے کنواں اور پیچھے کھائی جیسی صورتحال ہے اور ایم کیو ایم انہی طرح کے حالات سے اس وقت گزر رہی ہے۔ ترجمان وزارت داخلہ نے آج یہ کہہ دیا ہے کہ حکومت نے الطاف حسین کے خلاف تشدد پر اکسانے اور بے امنی پیدا کرنے کا ریفرنس برطانوی حکومت کو بھیج دیا ہے۔ دوسری طرف یہ بھی ایک مشکل ہے کہ لاہور ہائی کورٹ نے ایم کیو ایم کی رجسٹری منسوخ کرنے کے لیے دائر کی گئی درخواست پر اعتراض اب ختم کر دیا ہے۔ چیف جسٹس پنجاب منصور علی شاہ کل سے درخواست کی سماعت کا باقاعدہ آغاز کرنے والے ہیں۔ ان حالات میں ایم کیو ایم کے رہنما ڈاکٹر فاروق ستار کو ایک جانب اندرونی ٹوٹ پھوٹ اور ریاستی دباؤ سے نمٹنا ہے، تو دوسری جانب متحدہ کے اکثریتی علاقوں میں مصطفیٰ کمال کی پیش قدمی بھی ایک بڑا چیلنج بن کر سامنے آ رہی ہے۔ پی ایس پی کے رہنما مصطفیٰ کمال نے کل رات کورنگی میں ایک بڑی ریلی نکالی جس کے دوران ایم کیو ایم کے کسی اکثریتی علاقے میں پہلی بار یہ پی ایس پی کی پہلی پرجوش عوامی پذیرائی اور بڑی ریلی تھی جو ہمارے سامنے آئی۔ تمام لوگ اپنی اپنی بائکوں پہ بیٹھنا شروع کر دیں۔ کورنگی اور لانڈی کے لوگوں سے ملنے جا رہے ہیں۔ ایک طرف یہ صورتحال ہے تو دوسری طرف ہم نے دیکھا گزشتہ روز کی ہی بات ہے کہ پی آئی بی کالونی جو کہ فاروق ستار کی رہائش گاہ ہے، اس کے آس پاس بالکل جہاں پہ فاروق ستار صاحب رہتے ہیں، بدلہ گروپ کی وال چاکنگ دیکھنے میں آئی ہے۔ نامعلوم افراد کی وال چاکنگ میں بدلہ گروپ کے ساتھ 17 ستمبر کی تاریخ بھی درج ہے جو کہ ایم کیو ایم کے بانی الطاف حسین کی سالگرہ کا دن ہے۔ لیکن فاروق ستار کے مشکل لمحات میں ان کے ایک پرانے ساتھی ہیں
MQM کے رہنما سلیم شہزاد، انہوں نے اعلان کر دیا ہے کہ وہ اب پاکستان آ رہے ہیں۔ سلیم شہزاد کا شمار MQM کے سینئر اور اہم ترین رہنماؤں میں کیا جاتا ہے، لیکن وہ پچھلے 2 سال سے لا تعلقی کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ ایک بدلتا ہوا کراچی اس وقت ہمارے سامنے موجود ہے، اس پر ضرورت اس بات کی ہے کہ جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، جو تبدیلیاں آ رہی ہیں، جو نئے رخ ہمارے سامنے آ رہے ہیں، اس پر تجزیہ حاصل کیا جائے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت سینئر اینالسٹ جناب M ضیاء الدین صاحب۔ بہت بہت شکریہ ضیاء الدین صاحب آپ کا۔ کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں ان حالات میں کہ کراچی کی سیاست میں مصطفیٰ کمال اور فاروق ستار یہ 2 ایمرجنگ قوتیں ہیں، 2 شخصیات ہیں جو آمنے سامنے آ رہی ہیں؟ ہاں، ایک لحاظ سے تو یہ کہہ سکتے ہیں آپ، لیکن جہاں تک میرا خیال ہے کہ MQM جو ہے وہ اس وقت ہیڈ لیس چکن سمجھتے ہیں نا آپ؟ جی جی، وہ اس طرح سے ادھر ادھر بھاگ دوڑ ہو رہی ہے۔ اور جہاں تک میرا خیال یہ ہے کہ ملیٹنٹ ونگ اور پولیٹیکل ونگ دونوں جو ہے نا ایک ہی پرسنالٹی ہے، یعنی اسپلٹ پرسنالٹیز اس کا ڈاکٹر جیکل اینڈ مسٹر ہائیڈ۔ ایک دوسرے کے بغیر ایک کا ایگزسٹنس نہیں ہو سکتا۔ ملیٹنٹ گروپ جب کی وجہ سے یہ ان کی پولیٹیکل ونگ ہے، پولیٹیکل ونگ کی وجہ سے ان کی ملیٹنٹ گروپ ہے، تو یہ دونوں کیسے جیل آؤٹ کرتے ہیں یہ ابھی دیکھنا پڑے گا۔ نہ صرف یہ 2 لیڈرز ابھریں گے بلکہ اور بھی لیڈرز ابھریں گے آنے والے دنوں میں۔ MQM کے فیکشنلزم بہت زیادہ ہوگی، تو یہ ہے مسئلے، تو لا اینڈ آرڈر کے لیے ایجنسیز کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہوگا آنے والے دنوں میں۔ جی اچھا، تو کیا ہم یہ سمجھیں کہ فاروق ستار صاحب کی MQM اس کا چلنا بہت مشکل ہوگا؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ جس انداز سے MQM کو چلایا جا رہا تھا، ایک آدمی اس فیصلے کر رہا تھا اور اس نے اپنے کسی سبارڈینیٹ کو کوئی اتنی بڑی امپورٹنس نہیں دی تھی، یعنی ان کے آرڈرز کیری آؤٹ ہوتے تھے رابطہ کمیٹی سے، رابطہ کمیٹی کے سارے ممبرز ان کی ایکول فوٹنگ ہوتی تھی۔ تو صرف فاروق ستار کا ابھرنا جو ہے ایز اے لیڈر، سنگل موسٹ امپورٹنٹ لیڈر ان MQM، یہ شاید پاسبل نہیں ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ مصطفیٰ کمال کی طرح کچھ اور بھی فیکشنز بن جائیں، تو فاروق ستار ان ہز اون وے یہ لیڈر نہیں ہے، یہ سبارڈینیٹ ہیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ یہ ان میں لیڈرشپ کی کوالٹی ہے۔ جی اچھا، تو آپ کا ماننا یہ ہے کہ ملیٹنٹ ونگ اگر نہیں ہوگا یا یہ جیلن نہیں کر سکتے تو چلنا بہت مشکل ہوگا۔ ایک اور معاملہ جو بہت اہمیت کا حامل ہے کہ حکومت پاکستان نے برطانیہ کو باقاعدہ ایک ریفرنس بھیجا ہے۔ پہلے بھی اس طرح کی دستاویزات اور درخواستیں بھیجی جاتی رہی ہیں کہ متحدہ کے قائد وہاں بیٹھ کے، بانی وہاں پر بیٹھ کر یہاں پر انتشار پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس بار جو ریفرنس بھیجا گیا ہے، کیا برطانیہ اس پر کان دھرے گا، اس پر کوئی کارروائی کرے گا؟ مجھے نہیں لگتا کہ برطانیہ اس پہ کچھ کام کرے گا۔ یہ پہلی دفعہ نہیں ہے کہ ایویڈنس پیش کیا گیا، بار بار پیش کیا گیا ایویڈنس برطانیہ کی حکومت کو، لیکن مجھے جہاں تک احساس ہوتا ہے، محسوس ہوتا ہے کہ حکومت برطانیہ جو ہے الطاف حسین کو یا تو ان کی اپنی انٹیلیجنس ایجنسیز کے کنٹرول میں ہے اور ان سے کوئی کام لے رہے ہیں۔ اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ دیکھیں نا، منی لانڈرنگ کا کیس نہ لمبا چلتا رہا اور ابھی تک اس کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ دوسری طرف ڈاکٹر عمران کا جو قتل کے بعد سے جو کچھ بھی انویسٹیگیشن چلتی رہی ابھی تک کچھ اس کا بھی پتہ نہیں چلا۔ پھر ایک چارج جو لگ رہا تھا ان پہ کہ را کی ایجنسی، را کے ساتھ ان کے ایسوسیشن ہیں، تو اس میں بھی مجھے لگتا نہیں کہ برٹش گورنمنٹ جو ہے وہ اس کرے جس سے ہندوستان خفا ہو جائے۔ ہندوستان کے متعلق تو مطلب اس وقت تو ساری دنیا کی جو میجر رچ کنٹریز ہیں وہ ہندوستان کو خوش رکھنا چاہتے ہیں، تو میں نہیں سمجھتا کہ برٹش گورنمنٹ کوئی اس سلسلے میں کوئی کام کرے گی۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، مستقل ان کو ایویڈنس پیش کیا جاتا رہا لیکن انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ جی
جی بہت بہت شکریہ آپ کا ایم ضیاء الدین صاحب، سینئر اینالسٹ ہمارے ساتھ موجود تھے اور بہت بھرپور تجزیہ کراچی کی سیاسی صورتحال پر دے رہے تھے. یہاں پر ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو بات کریں گے امریکہ اور انڈیا کے درمیان ایک اہم دفاعی معاہدہ طے پایا ہے، اس کے کیا اثرات ہوں گے خطے پر، بات ہوگی ایک بریک کے بعد. بھارت اور امریکہ قریب آ رہے ہیں، ایک دوسرے سے نزدیکیاں بڑھا رہے ہیں. بھارت اور امریکہ نے ایک دوسرے کی فوجی تنصیبات اور ساز و سامان کے استعمال کے اہم معاہدے پر اب دستخط کر دیے ہیں. معاہدے کے تحت دونوں ملک ایک دوسرے کے تمام فوجی اڈے اور جنگی سامان کی فراہمی، مرمت اور ایندھن بھرنے کی سہولت حاصل کر سکیں گے. لیکن امریکہ یا بھارت کو ایک دوسرے کے ملکوں میں فوجی تعینات کرنے کی اجازت نہیں ہوگی. اس معاہدے کا اعلان امریکہ میں بھارتی وزیر دفاع منوہر پارکر اور امریکی وزیر دفاع ایشٹن کارٹر کی ملاقات کے بعد مشترکہ بیان میں کیا گیا. بیان کے مطابق امریکہ نے بھارت کو دفاع، تجارت اور ٹیکنالوجی معاملات پر قریبی شراکت دار ملکوں میں اب شامل کر لیا ہے. امریکی وزیر دفاع کا کہنا یہ بھی ہے کہ اب دونوں ملکوں کی فوج کے لیے مل کر کام کرنا آسان ہو جائے گا. It will allow the United States and India to cooperate, which, speaking from the U.S. point of view, in a way that we do only with our closest and most long-standing allies. امریکہ نے ایک بار پھر بھارت کو نیوکلیئر سپلائر گروپ میں شامل کرنے کے لیے حمایت کی یقین دہانی بھی کرائی ہے، جس پر بھارت کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں ہے. The United States is today one of the India's primary source of defense equipment. The US has shared some of its cutting-edge platforms with India. We appreciate the support from United States in our efforts to eliminate terrorism in India's neighborhood. Secretary Carter and I agreed that countering terrorism is an important shared objective. بھارتی وزیر دفاع منوہر پارکر 4 روزہ دورے پر امریکہ میں موجود ہیں، جبکہ امریکی وزیر خارجہ جان کیری ان دنوں نئی دلی میں ہیں. بھارت اور امریکہ کے درمیان معاہدہ ایک ایسے موقع پر سامنے آیا ہے جب پاکستان اور چین سی پیک منصوبے کو خطے کے لیے ایک بڑی تبدیلی قرار دے رہے ہیں. امریکی جریدے فوربس کے ایک مضمون میں بھارت امریکہ فوجی معاہدے کو خطے میں چین کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ پر نظر رکھنے کی کوشش قرار دیا گیا ہے. بھارت میں اس معاہدے پر تنقید ہوتی رہی ہے اور بھارتی این ڈی ٹی وی نے مودی سرکار کو خبردار کیا ہے کہ امریکہ سے اس نوعیت کا فوجی معاہدہ کرنا روس کو ناراض کر سکتا ہے. اس تمام صورتحال پر بات کرنا بہت ضروری ہے اور اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ایسوسیٹ وائس پریزیڈنٹ یو ایس انسٹیٹیوٹ آف پیس موہت یوسف صاحب. بہت بہت شکریہ موہت صاحب آپ کا. سب سے پہلے تو یہ فرمائیں کہ بھارت میں اس قسم کے معاہدے پر خاصے تحفظات موجود ہیں. اس معاہدے میں موٹی بات کیا طے ہوئی ہے، کیا طے پایا ہے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ معاہدہ جو ہے اس سال پہلے ہی طے پا چکا تھا، صرف دستخط ہونا باقی تھے اور وہ اب ہوئے ہیں، تو کوئی نئی اس طرح کی پیش رفت نہیں ہے. لیکن بہرحال اس معاہدے میں جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ اپنی بیسز جو ہیں، دونوں افواج نے اپنی اپنی بیسز جو ہیں وہ دوسرے ملک کو اجازت دی ہے کہ وہ استعمال کر سکے. ری فیولنگ کی فیسلٹیز، سپیئرز کی فیسلٹیز، وہ چیزیں جو ورنہ آپ کو شروع سے افغانستان یا عراق میں امریکہ کو بنانی پڑی یا پھر سمندروں میں اپنی ایئر کرافٹ کیریئرز کے ذریعے یا باقی نیول شپس کے ذریعے آپ کو پہنچانی پڑتی ہیں، وہ اب آپ ایک دوسرے کی استعمال کر سکتے ہیں. تو ایک طرح سے فارورڈ بیس سمجھ لیجئے آپ امریکہ کے لیے اس خطے میں، اور ہندوستان کو اگر ضرورت پڑے امریکہ کے پلیٹ فارمز پر بھی. اچھا، تو امریکہ کے ملٹری لاجسٹک کے معاہدے کئی ممالک سے ہیں. یہ جب کہا جاتا ہے کہ یہ چین کے خطے میں بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ پر نظر رکھنے کی ایک کوشش ہے، تو اس میں کتنی حقیقت ہے؟ نہیں، یہ بات درست ہے، لیکن دیکھیے اس معاہدے کا جو اصل فوکس ہے وہ ہے ساؤتھ چائنا سی پہ، جو جنوبی چائنا کا جو معاملہ ہے، جہاں اس وقت امریکہ اور چین کی کشیدگی بڑھتی جا رہی ہے. ایک طرف آپ جاپان، ساؤتھ کوریا، فلپینز، آسٹریلیا، امریکہ کو دیکھ رہے ہیں، دوسری طرف چین کھڑا ہے. ابھی ایک بہت بڑا ورڈکٹ بھی آیا ہے انٹرنیشنل کورٹ کا چین کے خلاف آربیٹریشن میں، ایک فلپینز کے جزیرے کے حوالے سے جو ان کے ڈسپیوٹس ہیں. تو وہ اب آپ کو ایک الائنس نظر
नजर आ रही है, एक ऐसी हिमायत नजर आ रही है जिसमें हिंदुस्तान भी शामिल हो गया है अमेरिका की तरफ, और दूसरी तरफ चीन खड़ा है और उसके साथ कोई ऐसा मुल्क नहीं है उस खित्ते में। ये पाकिस्तान के हवाले से जो सीपेक की बात है, मेरे नजदीक ये जरा मुझे बात समझ नहीं आती, क्योंकि साउथ चाइना सी का जो मामला है बिल्कुल अलहदा है। ये ऐसा नहीं है कि अमेरिकी फौजें कोई हिंदुस्तान में आके खुद जो है वो बैठ जाएंगी और वहां से कार्रवाइयां करेंगी, तो हमारे यहाँ इतना डायरेक्ट मुझे इंपैक्ट नजर नहीं आता। लेकिन बहरहाल चीन का जो मामला है वो बिल्कुल कशीदा है, अमेरिका से ताल्लुकात का भी, साउथ चाइना सी का भी, और उस पस मंजर में बहरहाल पाकिस्तान और चीन जो है वो एक तरफ खड़े नजर आते हैं। ठीक है, मगर इससे भारत को कुछ ना कुछ फ़ायदा तो ज़रूर हो रहा है अस्करी लिहाज से। माजी में पाकिस्तान और अमेरिका के दिफाई ताल्लुकात बड़े अच्छे रहे हैं, ताउन रहा है। क्या अब भारत और अमेरिका के दरमियान इस तरह के मुआहदे होते हैं तो पाकिस्तान को इस पर परेशान होना चाहिए? देखिए, इसमें अब कोई शक नहीं है मेरे नज़दीक कि एक फ़ैसला तो है अमेरिका का, मगरबी ममालिक का, कि हिंदुस्तान को प्रायोरिटी दी जाएगी पाकिस्तान के ऊपर इस खित्ते में। वो मुझे उसमें अब कोई शक नज़र नहीं आता, और उसकी बहुत सी वजूहात भी हैं। जब वो मामला होगा तो अगर पाकिस्तान और हिंदुस्तान के ताल्लुकात कशीदा हैं या हमारे मामला जिस तरह चल रहे हैं, तो ज़ाहिर बात है परेशानी तो, तशवीश तो होगी पाकिस्तान में। इस मुआहदे से ज़्यादा मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जो बात दूसरी तरफ हो रही है NSG की, आपने न्यूक्लियर सप्लाईज ग्रुप का जो हवाला दिया, उस हवाले से, या जो ये बात हुई कि एक बहुत करीबी ताल्लुक हिंदुस्तान के साथ दिफाई उस तरह का काम होगा अमेरिका का, वो बातें ज़्यादा ज़रूरी हैं। अगर न्यूक्लियर सप्लाईज ग्रुप का मामला फिर से आगे जाता है और अमेरिका सपोर्ट करता है और किसी तरह भारत दाखिल हो जाता है, तो वो मेरे नज़दीक पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा अलमिया है, क्योंकि पाकिस्तान की शमूलियत न्यूक्लियर सप्लाईज ग्रुप में या तो हिंदुस्तान के साथ होगी और या नहीं होगी। तो इसलिए वो बड़ा ज़रूरी है कि उसको हम बैलेंस करके आगे चलाएं कि पाकिस्तान की भी जो एप्लीकेशन है वो हिंदुस्तान के साथ आगे बढ़े। अगर एक मुल्क ने जाना है तो हम पीछे ना रहें। बहुत बहुत शुक्रिया मोहित यूसुफ साहब, एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट US इंस्टीट्यूट ऑफ पीस, हमारे साथ मौजूद थे। और जैसा कि उन्होंने कहा कि अमेरिका और भारत के दरमियान जो ये हालिया मुआहदा हुआ है, इससे तो पाकिस्तान को परेशान नहीं होना चाहिए। लेकिन एक बार फिर अमेरिका ने भारत की ये यकीन दहानी कराई है कि न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में अमेरिका भारत की हिमायत करेगा। पाकिस्तान को यहाँ पर सिफारती तौर पर एक ज़बरदस्त किस्म का चैलेंज दरपेश है और पाकिस्तान को इसके लिए बड़ी मेहनत करनी होगी। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। मसूद रज़ा और पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।